औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह रूम का आगाज़ करें हम। पारा नंबर 21 है और इस सूरत की वजह तस्मिया मुकाम नज़ूल मौज़ू और तादाद आयात और रुकू के बारे में है कि इस सूरत की पहली ही आयत में ग़ुलाबती रूम के अल्फाज आए, यानी रूमी मग़लूब हो गए, जबकि इस सूरत में सल्तनत रोम का, जिसको अंग्रेज़ी में रोमन एम्पायर कहते हैं, इसलिए निशानी के तौर पर इस सूरत का नाम ही सूरह रोम रखा गया। ये सूरत भी मक्की है और क़याम मक्का के दरमियानी ज़माने में नाज़िल हुई और मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान करीम की 23 सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 74 लिखा है। यानी 73 सूरतें इससे कबल मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हो चुकी थीं और 40 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुईं। इस सूरत में 60 आयात और 6 रुकू हैं और इसका मौजू भी शिर्क की मज़म्मत, क़यामत यानी कि आखिरत, हशर नशर, जज़ा सज़ा, जन्नत जहन्नुम और बदआमालियों के नताइज, यही मौज़ूआत पर आयात जो है नाज़िल हुई और इसी पे बात होगी। सूरत का आगाज़ करते हैं। पहला रुकू आज हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबति रोम फ़ी अदनल अर्ज़ि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून। हरूफ मुक़त्ताआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। अहले रूम एक करीब के मौके में मगलूब हो गए और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब 3 साल से लेकर 9 साल के अंदर अंदर गालिब आ जाएंगे। फ़ी बिज़ सनीन लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनसरिल्लाहि यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। पहले भी इख्तियार अल्लाह ही को था और बाद में भी, और इस रोज़ मुसलमान अल्लाह ताला की इस इमदाद पर खुश होंगे। वो जिसको चाहे गालिब कर दे और वह ज़बरदस्त है, रहीम है। अल्लाह ताला ने इसका वादा फरमाया। अल्लाह ताला अपने वादे को ख़िलाफ़ नहीं फरमाता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। देखें, सबसे पहले तो सूरत का जो तारीख़ी पस मंज़र है इसको देखते हैं ताकि बात समझनी आसान हो जाए। इस सूरत के ज़माने नज़ूल का तारीख़ी पस मंज़र ये है कि इस ज़माने की दो बड़ी सल्तनतें फ़ारिस और रूम बहुत देर से आपस में लड़ाई करती चली आ रही थी। शाम, फ़लस्तीन, ईशाई कोचक और ये रूमी सल्तनत में शामिल थे और ईसाइयों के कब्ज़े में ये हुकूमत थी। ठीक हो गया। अहले फ़ारिस जो थे ये आतिश परस्त मौजूसी मज़हब के पैरोकार थे। तो इन दोनों सल्तनतों में 602 हिजरी से लेकर 615 तक लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 570 हिजरी में हुई। 40 साल बाद यानी 610 में आपकी बेइज्जत हुई। मक्का वालों में जंग रूम और फ़ारिस के मुतल्लिक़ ख़बरें पहुँचती रहती थीं। इसी दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत और दीन इस्लाम की तबलीग ने मक्का के लोगों के लिए इन जंगी ख़बरों में एक ख़ास दिलचस्पी पैदा कर दी थी। फ़ारिस के आतिश परस्त मजूसी को मुशरिकीन मक्का मज़हबन अपने से नज़दीक समझते थे, साथी समझते थे और रोम के ईसाई अहले किताब होने की वजह से मुसलमानों के करीबी दोस्त समझे जाते थे। जब फ़ारिस यानी मजूसियों के गलबे की खबर आई तो मुशरिकीन मक्का खुश हो गए और इससे मुसलमानों के मुकाबले में अपने गलबे की फ़ाल निकालते और आइंदा के लिए खुशकुन तवक्कुआत बांधते थे।
مسلمانوں کو اس بات سے طبعاً صدمہ ہوتا تھا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوئے۔ بالآخر 614 ہجری کے بعد جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 5 سال گزر چکے تھے، فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر، ایشیائی کوچک وغیرہ سب ممالک رومی عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیح دنیا پر قیامت ڈھائی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے مقدس کلیسا برباد کر دیا گیا اور تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اچھا، تو خسرو پرویز اس وقت کا بادشاہ تھا، ہرقل بھی بادشاہ تھا۔ تو خسرو پرویز نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ اس فتح جو فتح ہوئی، اس کا نشہ خسرو پرویز بادشاہ فارس جو تھا اس پر بہت چڑھا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل نامی بادشاہ روم کو لکھا۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام تو لکھتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ بڑا متکبرانہ جملہ ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کو خط لکھا اور اس کا جاہلانہ رویہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نامہ مبارک لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرہ عظیم فارس کے نام، سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یہ شہادت ادا کی کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھے نسل آدم کی طرف بھیجا کیا تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی سے ڈر سنا دیا جائے اور جو کہ منکر ہے اس پر خدا کا قول پورا ہو، تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، ورنہ سارے موجوسی کا گناہ تیرے ذمے آئے گا۔ خسرو پرویز نے اس خط کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، غصے سے اس کو خط کو پھاڑ دیا اور زبان سے کہا کہ میری رعایا کا ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے۔ یہ اس کی جاہلانہ سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد خسرو نے حکم دیا، جو یمن میں اس کا وائسرائے بازان تھا، یعنی کہ نائب سلطنت بھی تھا، اور عرب کے تمام ملک اسی کے زیر اقتدار یا زیر اثر سمجھے جاتے تھے، اس کو یہ حکم بھیجا کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا اور ایک ملکی افسر بھی ہمراہ روانہ کیا، جس پہ یہ ہدایت کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پر گہری نظر ڈالے اور ان کو کسرا کے پاس پہنچا دے، لیکن اگر وہ جانے سے انکار کرے تو واپس آ کے رپورٹ کرے۔ جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہنشاہ کسرا نے انہیں گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیا۔ جب یہ افسر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات تمہارے بادشاہ کو خدا نے ہلاک کر ڈالا، جاؤ اور تحقیق کرو۔ افسر یہ سن کر یمن کا لوٹ گیا۔ وہاں سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور خود تخت کا مالک بن گیا۔ اب یمن کے وائسرائے بازان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور تعلیم اور ہدایات کے متعلق مکمل تحقیقات کی اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے درباری اس ملک کا اکثر حصہ جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ادھر جب سفیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو کے پاس بھیجے تھے، انہوں نے واپس آ کے عرض کیا کہ شاہ فارس نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کیسے خالی جاتی؟ یہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ نہایت بے دردی سے مارا گیا، اور وہ حکومت جو نصف دنیا پر شہنشاہی کر رہی تھی اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط کے بارے میں آ رہا ہے آیات میں، اس کو بھی دیکھیں۔ اس وقت سلطنت روم پر فارس کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے بھی خوب خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو چھیڑنا اور تانا دینا شروع کیا کہ دیکھو فارس کے آتش پرست فتح یاب ہو گئے، اور وہی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ مشرکین عرب موجوسیوں کی فتوحات اور عیسائیوں کی شکست سے بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے، حتیٰ کہ بعض مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی فارسی موجوسیوں سے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے، کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔ ان حالات میں قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی اور ظاہری اسباب سے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بے شک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے، لیکن 9 سال کے اندر اندر پہ وہ غالب و منصور ہوں گے۔ اسی قرآنی پیشن گوئی کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ واضح رہے کہ اس وقت تک ایسی شرط لگانا اسلام میں حرام نہیں تھا کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ ادھر ہرقل کیسر روم نے اپنے زائد شدہ اقتدار کو زائل جو ختم ہو گیا تھا اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایرانیوں پر فتح دی تو میں پیدل چل کر بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھیں، قرآن پیشن گوئی کے مطابق ٹھیک 9 سال کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے 1 سال بعد عین مارکہ بدر کے دن، جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین مکہ پہ نہایت فتح اور نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن یہ خبر سن کر زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایران کے موجوسیوں پر غالب فرما دیا۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے 100 اونٹ وصول کیے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بعد میں حکم دیا تھا کہ ان سب کو صدقہ کر دیا جائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کا ظاہر جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے کسی حکمت ہی سے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات وما کان اللہ لیظلمهم ولکن كانوا انفسهم یظلمون ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ ترجمے کو دیکھیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور ان سے قوت میں بھی بڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا، اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کر رکھا تھا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا،
لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام، انہوں نے برا کام کیا تھا، برا ہی ہوا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ تو ویسے تو خیر آیات کے ترجمے سے مطلب سے ہی بات واضح ہو گئی ہے۔ یہاں آیت میں جو یہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ منکرین اور کفار کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کی ساری عقلیں، ساری کوششیں بس اس مادی کائنات اور اس کے آئین اور قوانین اور اس کے ساز و سامان اور عیش و عشرت تک محدود ہے۔ رہی آخرت تو اس کی طرف سے بے خبری ہی نہیں، بے پرواہ بھی ہیں۔ کوئی فکر بھی اس کے لیے علم نہیں، کوئی فکر بھی اس کے علم کا نہیں کرتے۔ تو اس مذمت سے معلوم ہوا کہ مادیت اور آخرت فراموشی سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہوگی۔ مگر آج اسلام اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا حال کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ شیطان نے آج اسی جہل کو علم کا رنگ دے دیا۔ دنیاوی زندگی کے لیے ظاہری ساز و سامان کی طلب، یہ تو ہمارا مقصد زندگی بن گیا، جبکہ آخرت و دین سے جو غفلت ہے وہ انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الغرض یہاں یہی بات بتائی گئی کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری ساز و سامان سے غفلت کر کے اور آخرت کو بھول کے انسان اپنے لیے خود ہی خسارہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو یہ زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہو، آمین۔ اس پہلے رکوع سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ دیکھیں۔ پہلا سوال ہے سورت کا تاریخی پس منظر تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کو کیا خط لکھا اور جاہل بادشاہ کا رویہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے خسرو پرویز نے ہرقل بادشاہ کو کیا خط لکھا تھا۔ اور آخری سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی اور آخرت کی حقیقت کو صحیح معنی میں ہمارے دلوں میں اتار دیں، تاکہ ہماری ساری فکر دنیا سے ہٹ کر آخرت پر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خسائل اور بدعمالیوں سے بچائے جن کی وجہ سے گزشتہ امتوں پر تباہی آئی۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی غفلت کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے اور ہمہ وقت راز آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔